ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया, चाहे किसी तरह भी किया, किसी तरह भी बयान दिया। अब उसके बाद एक तो जुडिशल कमीशन का कोई जवाज़ नहीं रहता, और दूसरा ये कि अगर जुडिशल कमीशन बनना होता तो इतने दिनों में कुछ ना कुछ हो चुका होता। इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक फैसला कर चुकी है कि जुडिशल कमीशन तो किसी सूरत नहीं बनना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, 3 दौर हुए, चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, उसमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया और जुडिशल कमीशन का मुतालबा करने के साथ ही एक TORs भी अपनी तरफ से हुकूमत को थमा दिए गए। उसके बाद अभी हुकूमत ने जवाब नहीं दिया जो 28 जनवरी को कहा जा रहा था कि देना है, तो PTI ने गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान भी कर दिया। लेकिन 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि दोबारा कहा गया कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से भी पहले तो अफसोसनाक करार दिया गया, फिर उस पर वाज़े तौर पर जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा जी कि आप जवाब का इंतज़ार तो करते, और अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो तहरीरी तौर पर लिख के दे दें। अब उसके बाद की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, जो दोनों तरफ से सहूलत फराम कर रहे हैं मुज़ाकरात में अपोजिशन और हुकूमत को, उन्होंने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जो है वो 28 जनवरी को तलब कर लिया है। अब मुज़ाकरात आगे चलेंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, और PTI तज़ब्ज़ब का शिकार क्यों है कि एक दफ़ा वो कहती है कि मुज़ाकरात ख़त्म होगी, या दूसरी दफ़ा वो कहती है कि अगर ये हो जाए तो हम बहाल करने के लिए तैयार हैं। जावेद सुमरो, क्या कहेंगे? तमाम क़यादत जो है चंद एक को छोड़ के वो बाकी सिर्फ इसी चीज़ पे सोच रही है कि ये हम इमरान खान के बाद इसका जानशीन कौन बनना चाहता है। मेरी सारी चीज़ जो है ना इसी के ऊपर घूम रही है। मेरी सोच, मेरी सियासी के मैंने जो अपनी तजुर्बात देखे हैं, ऑब्जर्वेशंस देखी हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले ही मैं आपको बताऊं कि पहले ही मूड नहीं था कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। और अगर मुज़ाकरात की तरफ चलो आप आए भी हैं तो जो जिस बिहेवियर के साथ, गैर संजीदा बिहेवियर के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुझे ये बात समझ आती है कि ये लोग जो है ना नहीं चाहते कि मामलात को आगे लेके जाया जाए, मुल्क को सही सिमत में ले जाया जाए। इनके इन गैर ज़रूरी डिमांड्स और इन गैर ज़रूरी चीज़ों की वजह से जो अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम हो रहा है, उसकी वजह से इनको अंदाज़ा, मुझे यकीन है कि होगा, लेकिन चूँकि सियासतदान है तो इन्होंने मानना नहीं है, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान में आ नहीं रहा। वजह उसकी यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है। तो इस सारी चीज़ों को देखो तो फिर यही लगता है कि यार ये लोग पाकिस्तान के कहीं से भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि ये खैर ख्वाह हों कहीं ना कहीं से। ये बस इस चीज़ों को चलाए जा रहे हैं, कम टपाव वाली काम कर रहे हैं, कम चलो जी कम टपाव, आगे देखेंगे जो होगा। एक जो पॉलिटिकल सोच होती है, पॉलिटिकल एक माइंड सेट होता है, उस हिसाब से इस वक्त PTI की जो मौजूदा क़यादत बाहर बैठी हुई है वो इस चीज़ से आगे नहीं चल रही। बैरिस्टर गौहर साहब का कल का बयान है, फिर उमर अयूब साहब का जो है वो ट्वीट है। अब आप ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं जो अगला फरीक मान ही नहीं सकता, अगले फरीक के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है वो चीज़। और दूसरी चीज़, आज हमने पार्लियामेंट हाउस में जब ज्वाइंट सेशन था उसके बाद मुख्तलिफ लोगों पार्लियामेंटेरियन से बात की, तो वो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस का तो यही मौक़िफ़ है कि जी ये चीज़ इस तरह से नहीं हो सकती, होगी तो फिर जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी ये तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है, तो किस तरह से होगी। मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि यार आप इस चीज़ को थोड़ा सा मोल्ड करें चीज़ों को, ठीक है। आप इस चीज़ों को सियासी बेस पर लेकर आएँ, अदालती और जो वाक़याती मामलात हैं उनके ऊपर ना आएँ। ये सारे वाक़याती चीज़ों पे चल रहे हैं जी। 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना है, 26 नवंबर 27 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना है, असीरान के लिए हमारे लिए सोचा जाए। भाई असीरान का मामला अदालतों के अंदर मुकदमात हैं, आप जाके वहाँ पर देखें। बाकी चीज़ें आप वहाँ पे अदालती जो फोरम है उसके ऊपर जाके आप जंग लड़ें। वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, वो पहले दिन से कह रहे थे कि मुज़ाकरात जो हैं उनसे कुछ नहीं निकलना, कुछ कामयाब नहीं होना। अब उन्होंने एक और
اعتراف کیا ہے، انکشاف کیا ہے، اعتراف نہیں کیا، انکشاف کیا ہے، اعتراف کسی اور نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ خود مان چکے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ گمراہ ہوئے تھے 9 مئی کو، اور یہ اعتراف جرم ہے۔ اب جب یہ اعتراف جرم کر لیا گیا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ شامل تھے، تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی گنجائش کہاں پہ رہتی ہے؟ جب اعتراف کر لیا تو پھر یہ ڈیمانڈ ہی جو ہے نا مجھے بالکل فضول نظر آتی ہے۔ اب یہ ڈیمانڈ جہاں تک فضول ہے، وہیں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اپنے ناظرین کو کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کور کمیٹی ہے، گزشتہ رات اس کی بھی میٹنگ ہوئی ہے آپس میں، تو اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ جی آپ اس چیز پر جانے کی بجائے آپ عدالتی فورم پر ہمارے جو وکلا پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے 90 کروڑ روپے تک کی جو فیس لی ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے۔ تو اس حوالے سے جو قانونی کمیٹی ہے وہ جواب دینے سے قاصر رہی ہے۔ یہ ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں قانونی کمیٹی اس حوالے سے کوئی بھی جواب جو مختلف ممبران نے اٹھایا اس کا جواب نہیں دے سکی۔ اب اپنی اس فیس سیونگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس قسم کی چیزوں کے اوپر جا کر اپنے آپ کو فیس سیو کر رہی کہ جی دیکھیں ہم تو ریزسٹ کر رہے ہیں، جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نہ بڑھیں آگے، حکومت کو تو لیکن پی ٹی آئی کا یہ تو بنتا ہے نا کہ اگر علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ظاہر ہے وہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے جماعت کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وہ، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تو پھر کیسے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے یوں کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے دی ہے، جبکہ معاملات اچھائی کی طرف جا رہے تھے، معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے تو حکومتی موقف کی حمایت کی نا۔ سنیں نا، اب آپ نے یہ بیان دے کر آپ نے اپنی پارٹی کے اندر موجود جو باقی قیادت ہے اس کو جو یہ نہیں چاہتے کہ جو مذاکرات ہوں یا مذاکرات جو چاہتے ہیں کہ ہوں، آپ ان کے بیانیے کی نفی کر دی۔ چلیں اچھا ہوا آپ دیر آئے، درست آئے، آپ نے اس چیز کو اعتراف کیا کہ جی آپ کے کچھ کارکنان گمراہ ہو چکے تھے، تو بھائی ان کو گمراہ کرنے والا کون تھا؟ ان کو اکسانے والا کون تھا؟ اس کا تعین بھی ہونا تو ٹھیک ہے، اکسانے والا کون تھا؟ پھر ان کو کس نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں جو ہے ملٹری انسٹالمنٹس کے اوپر، آپ جا کے وہاں پر حملے کر دیں، انسٹالیشنز کے اوپر؟ ہاں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے میری کریکشن کرائی، انسٹالیشنز کے اوپر آپ نے جا کے وہاں پر کیوں ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف قائدین نے کہا جی چلو ادھر چلتے ہیں، کسی نے کہا جناح ہاؤس چلتے ہیں، کسی نے کہا کہاں چلتے ہیں۔ تو جب آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، تو پھر آپ اس چیز سے بچ نہیں سکتے۔ جب آپ بچ نہیں سکتے تو پھر آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس، اس قسم کے مطالبات اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے تاکہ وقت کے ساتھ فیاض صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی اعتراف تو انہوں نے کر لیا، چاہے کسی طرح بھی کیا، کسی طرح بھی بیان دیا، اب اس کے بعد ایک تو جوڈیشل کمیشن کا کوئی جواز نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہوتا تو اتنے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو کسی صورت نہیں بننا، اور وہ پہلے دن بھی آپ تو یہ کہتے رہے جی، اور ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے۔ تو اگر ایک بات نہیں مانی جا رہی تو ظاہر سی بات ہے کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور مطالبات تو مانے، تو اس پہ ٹیبل پہ آنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ یہی چیز تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ جس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے تھا وہ نہیں بیٹھ پا رہے۔ اگر پلان اے آپ کا ہے کہ جی آپ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور آپ کی چلے ضد بھی ہے، آپ کی انا بھی ہے، چلے آپ ڈیمانڈ دے دی، اب اگلا فریق اس کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب آپ کے پاس پلان بھی تھا ہی نہیں، پلان بھی ہے ہی نہیں، اور پلان بھی جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ اس سے رائے فرار اختیار کریں گے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہے یہ چیز نہیں ہونی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کمیٹی ہے وہ بھی ان کو بریف کر چکی ہے، لیگل جو فورم ہے ان کا، وہ بھی ان کو کسی حد تک یہ بتا چکا ہے کہ کس طرح سے وہ کریں گے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے نا جاوید سمرو، اس میں سارے کا سارا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا حکومت نے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، حکومت کو یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، آپ نے مذاکرات شروع کر دیے، ان کی ویلیڈیٹی آپ نے
جو ہے وہ مان لی, تسلیم کر لی کہ حکومت یہی ہے, مذاکرات بھی ہم انہی سے کریں گے. اور یہ پہلے دن سے سارے کہہ رہے تھے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ چلیں, آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں. اس کے بعد آپ کے وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور اس سارے عمل میں شریک تھے, آپ نے اس کا بھی اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے, اب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو تب بھی آپ کا نقصان ہے, آپ آگے جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا نقصان ہے. دیکھیں اس وقت جو قیادت بیٹھی ہے نا وہ یو ٹرن لینے کی ماہر ہے. اب بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس کے اوپر یہ بعد میں کہا گیا, مثال کے طور پر میں ابھی اپنے ناظرین کو دوبارہ یاد کراؤں کہ جو حالیہ پشاور میں آرمی چیف کی تمام سیاسی قائدین کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس میں بیرسٹر گوہر سے بھی ہوئی تھی, تو اس ملاقات کو کیسا رنگ دیا گیا. بعد میں آپ واپس یو ٹرن لیا کہ نہیں جی ہماری کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, جو بات آرمی چیف نے باقی سیاسی قائدین کے ساتھ کی ہے وہی بات انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے, اور انہوں نے اپنے مشورے دیے, انہوں نے ان کے مشورے سنے. تو یہاں پہ بھی مجھے یہی لگ رہا ہے, یہی چیز لگ رہی ہے. میں بار بار یہ بات کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف ایک ٹیکٹکس ہیں تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے. حکومت ڈر کے مارے ان کی بات مان لے کہ جی ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنے مشہور ہیں, زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ اتنے مشہور ہیں کہ آپ کے خلاف ایک مہم چلی جائے گی اور وہ حکومت مہم سے ڈرے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے اس قسم کی جو میں یہ کہہ سکتا ہوں جملہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں ہتھ کنڈوں سے ڈر کے ان کی بات مان لے گی. وہاں بھی لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں, ان کو بھی قانون کا پتہ ہے, ان کو بھی آئین کا پتہ ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں تو اس میں الٹیمیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہی لوز کرنا ہے. موجودہ جو صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے, اور جب ان کو نظر آئے گا لوز کر رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, میں یقین والی بات نہیں کرتا کیونکہ یو ٹرن یہ لینے کے ماہر ہیں, تو یہ ایک دفعہ پھر کہیں گے چلے جی آ جائیں اب نئے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, حکومت کو جو ہے تسلیم کرنے کی جو چیئرمین پی اے سی کا تنازع تھا نا بڑے عرصے سے چل رہا, اس حوالے سے بھی پینل 5 ناموں کا بھجوایا گیا, اور اس پہ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی پیش رفت ہے اس میں جنید اکبر صاحب جو ہے رکن قومی اسمبلی, ان کو چیئرمین بنانے پہ اتفاق ہو گیا. تو وہ حکومت کی طرف سے ایک اور سنجیدگی کا مظاہرہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ سیاسی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ 5 ناموں کا پینل بھیجا, اس میں اس پہ اتفاق ہے اور ہم اس کو بنا رہے ہیں. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت چل رہی ہے اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ, وہ ہے مختلف ممالک میں جو وہاں کی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور وہاں پر آئین اور قانون ہے, اور جو کارروائیاں کی گئیں, جو شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں, جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, وہ اس آئین اور قانون کے مطابق کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہیں آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی کام کیا گیا؟ اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو آپ کے سامنے برطانیہ کی مثال ہے, وہاں پہ فسادات ہوئے, 3 دن میں فیصلے ہوئے. کیپٹل ہل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ جو ہوا اس وقت قانون حرکت میں آیا. اسی طرح جہاں جہاں پہ فسادات ہوتے ہیں اس ملک کا جو آئین اور قانون ہوتا ہے اس کے مطابق فوری طور پر نافذ ہوتا ہے. یہاں پر 1 سال تک 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی ہے اور ان کو سنا گیا ہے, لوگوں کو سننے کے بعد, بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, ان کو سننے کے بعد, ان کو حق دفاع دینے کے بعد ان کو سزائیں جتنی بنتی تھی دی گئیں, کچھ کی سزائیں معاف کی گئیں, کچھ کی نظر ثانی. تو یہاں پہ کہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آ گئی؟ ہاں یہ ضرور ہے, آپ کہتے ہیں کہ ادارے, تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ادارے مضبوط ہوں گے ملک بھی وہی مستحکم ہوگا. جہاں پہ حکومت اور اداروں کے درمیان جو روابط ہیں, چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا دیگر ادارے ہیں, ان کے درمیان روابط مضبوط ہوں گے, وہ حکومت بھی اور وہ ملک بھی اسی طرح مضبوط اور مستحکم ہوگا. یہ تو دنیا کا فرسٹ ہینڈ فارمولہ ہے, اور اس پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈے کی صورتحال ہے کم سے کم اس کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ اسی صورت میں ختم ہوگا جب یہ سارے سیاسی جماعتیں جو مل کے بیٹھیں گی اور آگے بڑھیں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو نہیں بیٹھتی نہ صحیح ہے. لیکن اب مجھے جو لگ رہا ہے, میں آپ والی ہر بات پہ یو ٹرن کرنا, ہر بات کے مطلب آپ اپنی بات کہہ دیتے ہیں, اس بات کے اوپر پھر آپ اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں, اس کو انکار کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اسی صورتحال میں کیسے چلے گا؟ لیکن وہ بات آپ والی ہے کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے جو چیئرمین پی اے سی بھی لے لیا گیا,
اس کے بعد مذاکرات کا ایک عمل بھی شروع کیا. یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا اور اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کا کردار بڑا اہم ہے. 28 جنوری کو جو انہوں نے بلایا ہے اگلا اجلاس مذاکراتی کمیٹیوں کا, اس کے بعد تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن یہ 3 سے 4 دن پاکستان کے لیے بھی اہم ہے, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی بڑے اہم ہے, اور پاکستان کے عوام بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ سیاستدان تمام مسائل کا حل مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر نکالیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.